कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूं। मैंने 4 महीने बड़ा बर्दाश्त किया, एक कॉल दूंगा और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देखिए ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। किसके बाप की मजाल है कि वो डिस्क्वालीफाई कर दे, एक कॉल दूंगा और छुपने की जगह नहीं मिलेगी। फिर फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि डिस्क्वालीफाई किया तो फिर इस्लामाबाद से जाने की राह नहीं मिलेगी। कल से पूरे मुल्क में एक तूफान आया हुआ है। इमरान खान साहब ने जो अपनी स्टेटमेंट दिया, अब तो आप भी बार बार सुन चुके होंगे, जहां पर उन्होंने ये तासुर दिया कि अगर कोई भी आर्मी चीफ अब अपॉइंट होता है बाय जरदारी साहब और शहबाज शरीफ की मशावरत से, तो वो शायद अनपेट्रियाटिक होगा, शायद सीरियस क्वेश्चन मार्क्स होंगे। और ये इतनी सख्त बातें थी कि जिसको ऊपर आर्मी का रिएक्शन भी आ गया है। आज कुछ देर पहले ISP आकर से स्टेटमेंट आई, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई। मैं सिर्फ 2-3 लफ्ज आपको शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान आर्मी इज अगैस्ट एट द डिफेमेटरी अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट, कि बिल्कुल शॉक में, बिल्कुल जिसको कहते हैं चौंक गई, बिल्कुल बैफल्ड है किस तरह है, जिसमें अटेम्प्ट की गई है डिस्क्रेडिट एंड अंडरमाइन सीनियर लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान आर्मी। फिर के कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है अपॉइंटमेंट के ऊपर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट एंड डिसअपॉइंटिंग है, यानी कि मायूस कुन एक चीज़ है। और ये जो स्कैंडलाइज किया जा रहा है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ना ये इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान में है, ना इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। उसके ऊपर आपने देखा आज जस्टिस अतर मिनल्ला के पास जब ये एक पिटीशन चल रही थी ऑन इमरान खान साहब लेके गए हुए थे कि जी पैमरा ने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ था कि उनकी लाइव स्पीचेस ना दिखाई जाए, तो अतर मिनल्ला जो बड़े ही प्रोग्रेसिव चीज़, जैसे इस्लामाबाद बड़े ही प्रोग्रेसिव आदमी हैं और हमेशा ही अर्ज ऑन द साइड ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, उन्होंने भी आज उनको एक अनकंडीशनल लाइसेंस नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भी कुछ सख्त बातें की कि आप क्या चाहते हैं, खुली छुट्टी चाहते हैं, क्या चाहते हैं। ये वहां से भी वो रिलीफ नहीं मिल जो कर रहे थे। फिर आर्मी का रिएक्शन आ गया और आज बाकी आपने पॉलिटिकल पार्टीज का भी देख लिया, वो तो समझ आ रही थी कि कैसे होगा। लेकिन सवाल 3-4 बड़े ही इंपॉर्टेंट उठ गए हैं। एक तो यह है कि क्या अब खुल के तलवारें बाहर निकल आई हैं? क्या इमरान खान आप फाइनल फेज में मेंटली जा चुके हैं, डू और डाई, कि ये जो होगा बस या आर या पार वाला? क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले कल पेशावर का जलसा भी अनाउंस कर दिया खान साहब ने, और कल वेरी इंटरेस्टिंगली डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान है 6 सितंबर। हमेशा इस पे पॉलिटिकल चीज़ें नहीं होती, आमतौर पर सिर्फ शोधा की बातें और पाकिस्तान की जो आर्मी की जो अचीवमेंट्स हैं उस पर बात होती है। 6 सितंबर को चुनना, पेशावर में जो उनकी स्ट्रांग बेस है और उसका चुनना, ये भी बड़ा ही ओमिनस है। कल पता नहीं क्या बात होगी और ये बात कहाँ जाके रुकेगी। 3-4 सवाल हैं। हमने ये भी देखा कि जो खान साहब के एलाइज हैं वो या खामोश हैं या बिल्कुल किसी गुमगू की कैफियत में है, शायद डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को। इवन प्रेसिडेंट साहब की स्टेटमेंट चल रही थी, आरिफ अलवी साहब की, जहां उन्होंने कहा कि खान साहब ही अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो किस पैराए में बात कर रहे थे। बेसिकली उन्होंने भी उसको अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने भी एहतियात से अपना साइड पे हो गए। 2-3 सवाल जो इंपॉर्टेंट उठ रहे हैं कि क्या अब ये बात कहाँ जाके रुकेगी। कल तक अगर प्रेशर फौज पे ये था कि शायद ये तासुर खान साहब बनाने में कामयाब हो गए थे कि फौज अपना नवाज शरीफ को वापस लाना चाहती है या प्रेजेंट गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, तो और टू प्रोटेक्ट और प्रमोट पॉलिटिकल एक गवर्नमेंट को इनको तंग कर रही है। लेकिन अब जो बयानात आए, पहले शहबाज गिल के, अब खान साहब के, अब हट गई है वो बात। और मेरी आज कुछ 1-2 बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से बात हुई शो से पहले, तो मैंने कहा कि अब तो ये बात बड़ी खतरनाक नहज पे पहुंच गई है। तो उन्होंने कहा एक लिहाज से अच्छा भी है, क्योंकि अब अगर इंस्टीट्यूशन रिएक्ट करेगा तो सबको क्लियर होगा कि इंस्टीट्यूशन अपने सिस्टम्स के लिए और अपनी इज्जत के लिए कर रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा। तो ये एक बड़ा अजीब सा एक ट्विस्ट आ गया सारा। कोशिश करेंगे कि आज इसको हम थोड़ा सा अहाता कर सकेंगे, बात जाके रुकेगी कहाँ। आर वी इन द फाइनल फेज? एक क्लैश, इनएविटेबल क्लैश है क्या? हम पॉलिटिकल सिचुएशन ए पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ खुदा न खास तो नहीं जा रही? मेरे साथ मौजूद हैं नुसरत साहब, बहुत शुक्रिया। रऊफ क्लास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, थैंक यू अगेन रऊफ। और हमें कराची से ज्वाइन किया है मजहर अब्बास ने। शाह साहब, पहले मैं चाह रहा हूँ शुरू करने से पहले एक पैकेज सुन लें। जब खान साहब तारीफें कर रहे थे, फिर गवर्नमेंट गिरती है, फिर वो बिल्कुल बयानिया बदल जाता है, और आज जिस प्रोसेस पे चले गई है, और जैसे मैंने कहा कि जिस तरह पिच बैटल हो गई है, अब सडनली मुझे लग रहा है नवाज इरेलीवेंट हो गया, जरदारी इरेलीवेंट हो गया, इधर खान साहब ने फौज को पकड़ लिया, फौज आगे से रिएक्ट कर रही है। और ये जो स्टेटमेंट आई है ISPR की प्रेस रिलीज, बड़ी साहब चलाएं जरा खान साहब,
अच्छे दिनों की बातें कैसी थी؟ میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے. ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی، ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی، ایک ہے جنرل باجوہ کی. ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہے، ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر. فوج ایز این انسٹیٹیوشن کی اس ملک کو بہت ضرورت ہے. اچھا یہ تھوڑے سے پیسز ہیں، اب ذرا سن لیں خان صاحب کا پھر موڈ کیسے بدلا جب سیاسی ماحول. اچھا یہ تھوڑے سے پیسز ہیں، اب ذرا سن لیں خان صاحب کا پھر موڈ کیسے بدلا جب سیاسی ماحول بدلا اور گورنمنٹ چلی گئی. ایک ایک سازشی میر جعفر کی شکل میرے دل کے اوپر لکھی ہوئی ہے. میر جعفر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، غداری کی سراج الدولہ سے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ کتنی چوری. اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے. بڑا خطرناک ہوں میں ہر روز خطرناک ہوتا جا رہا ہوں. میں نے ایک ٹیپ بنائی ہوئی ہے، محفوظ جگہ پہ رکھی ہوئی ہے. ان 4 لوگوں کے نام میں نے لکھے ہیں جو اس سازش میں ملوث تھے. یہی نہ ہو جائے کہ مجھے اتنا آپ دیوار سے لگائیں کہ میں ساری قوم کے سامنے لوگوں کی شکلیں رکھ دوں جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے اس ملک کو اس مشکل میں ڈالا. مجھے ادھر تک نہ دکھیلو. 4 مہینے سے میں صبر کر رہا ہوں. اگر آپ نے دیوار کے ساتھ میری کمر لگا دی تو یاد رکھیں کہ میں کارنر ٹائیگر بن سکتا ہوں. میں نے 4 مہینے بڑا برداشت کیا. ایک پال دوں گا اور اسلام آباد میں تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. نومبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے. یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے. یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا، ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے. اس ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں مل کے اپنا آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے. آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا. آپ عمران خان کو سین سے ہٹائیں اور پھر مجھے آپ اسلام آباد سے نکل کے دکھائیں. جی شاہ صاحب انہوں نے کہا پچھلے 1 سپٹمبر سے لے کے بالکل ایسے جا رہے ہیں ورٹیکل جو سپیچز کی شارپنس ہے. اور اب مجھے بھی خیال کی پیچھے کوئی بات رہ گئی ہے. اب آدمی کا ریاکشن بھی آ گیا. کہاں جا رہی ہے بات، رکے گی کہاں جا کے؟ اور یہ اچانک اتنا میک 9 کے اوپر کیوں جہاز چلا گیا؟ ایک تو بھیا سب سے زیادہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اچانک ہوا ہے. اوکے دیکھیے عمران خان صاحب نے کل جو فیصلہ بات فرمایا ہے وہ ان کی کنسسٹنٹ پوزیشن اپریل سے چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپریل کے بعد جو بیانیہ ان کا ہے وہ یہ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو جو حکومت سے ہٹایا گیا اس کا پاکستان کے آئین سے، پاکستان کے سیاسی حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا. امریکہ ان سے ناراض ہوا کیونکہ یہ روس چلے گئے تھے. اس کے بعد وہاں سے آنکھ لگی اور یہاں سے میر جعفر جو ہیں اور انہوں نے چلے میر جعفر اگر ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہوتا تو ہم کنفیوز رہتے. آپ ہی کی کلپ جو ہے وہ فرما رہی ہے کہ انہوں نے کلیئر کیا کہ جب وہ میر جعفر لفظ استعمال کرتے ہیں سپہ سالار ہے. ٹھیک ہے جی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کے پروگرام نے، میں تو بھیا عملی صحافت سے بالکل ریٹائر ہوئے گھر بیٹھا ہوا تھا، ریٹائر کیا گیا زبردستی، یعنی پیچ سے نکالا ہوا آدمی. تو میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا کہ یار یہ اس تیزی پر مت جاؤ. وطن عزیز میں 1950 کی دہائی سے یہ طے ہو چکا ہے کہ ہمارے ملک میں اختیار اور طاقت کا حتمی مالک کون ہے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ کنٹرول جو ہے وہ سٹرونگ ہوا ہے، کمزور نہیں ہوا. آپ جیسے حضرات باقی لوگ مجھے بتاتے رہے کہ نہیں جی آپ چونکہ پرانی وضع کے آدمی ہیں، پرانی صدی کے آدمی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جب میں اور آپ بیٹھ کے اس بیان کو ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو تم یقین مانو ہم ان کی جو بیس ہے اس کو چمچے نظر آئیں گے، کیونکہ ہمارے بارے میں پہلے اسٹیبلش کر دیا گیا ہے. اور میں معافی چاہتا ہوں
یہ جہاں سے یہ آئی انہی کی کاوشوں سے ثابت ہوا کہ صحافیوں کا ایک مخصوص گروہ ہے جو غدار ہوتا ہے, جو 5th جنریشن ہمارا کام ہے آنیسٹلی ڈسکس کریں. شاہ صاحب میں اس لیے سن لیں, میں کہتا ہوں ہم یہاں پاپولر ہونے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم نے انالیسس دینا ہے. یہاں پہ اب آپ زیادتی کرتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھیں گے, سوال یہ ہے کہ میں آپ رہوں, اگر ہم تینوں کو چیز ڈسکس کر رہے ہیں تو کیا ہماری کریڈیبلٹی چھوڑی ہے؟ آپ کو میں نے کتنی مرتبہ کہا, وہ تو بار بار ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ وطن عزیز میں 5 صحافی رہ گئے, باقی سب لفافے, باقی سب جو ہیں وہ ٹوکریوں والے. اب مصیبت یہ ہے کہ میں جب بات کروں گا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہ بلڈ کر رہے تھے, ان کو ٹائملی جو ہے سب سے پہلا موقع تھا کہ آپ انٹروین کر کے فرملی خلق خدا کو بتاتے کہ ان کا ریموول آئین کے مطابق ہماری آرگینک یہاں کے سیاسی حقائق کے مطابق ہوا ہے. وہ نہیں ہوا, سائبر کو جانے دیا گیا. انسٹیٹیوشن جواب دیتی, انسٹیٹیوشنلائز سارے مل کے دیتے نا یار, اس کو پہلے ڈیمولش کرنا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ صاحب آپ ریڈ لائن کراس نہ کریں. اب عمران خان صاحب نے جو اپنے طور پر جو غلطی کی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. اگر یہ واقعی چاہتے تھے کہ یہ اپنی پسند کا آرمی چیف لگاتے تو ان کو ہر چیز لگا کے کوشش کرنی چاہیے تھی کہ انہیں فی الفور الیکشن ملتے. یہ بجائے فی الفور الیکشن لینے تھے تو کے پی کے کی گورنمنٹ کے اپنے وزیر اعظم کو کہتے ڈیزالو کرو. پھر پنجاب پر قبضے میں چکر میں پڑ گئے, جب پنجاب کا قبضہ بھی دلوایا 24 پرویز الہی کو. اب یہ بات اب اس وقت جائے گی کہاں بابو, اب وہ اسٹیٹ ہو گئے ہیں. اب یہ ہے کہ میچ بڑا ہو گیا ہے, جو میرے اور تم سے بھی گل ود گئی مختار. اس میں صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگے تیرے پاگ لچھی ہے, ابھی تک وہی جیتے ہیں. شاید اس دفعہ تاریخ بدل جائے. کیا کل کا جلسہ, ڈیفنس ڈے کا جلسہ, یہ بھی اس میں بھی سمبلزم ہے؟ میں مالک تھوڑی سی آپ کا سوال تھا اور انہوں نے بڑا, نصرت صاحب نے بڑا اس کا ڈیپ جواب دیا. ایک چھوٹی سی میں بات کہتا ہوں اس پہ آنے سے پہلے. اگر عمران خان صاحب کو لگانے دیا جاتا آرمی چیف نیا اپنی مرضی کا, جس سے ساری لڑائی ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی خان صاحب اور ان کے حامی خوش ہو رہے ہیں کیونکہ ہم کتابیں نہیں پڑھتے, ہم یہاں تاریخ کا مطالعہ بھی لگانے دیتے. میں شرطیہ کہتا ہوں سب سے زیادہ میاں صاحب نے لگائے ہیں اپنی مرضی کے. اسی پہ اور میں آپ کو 2-3 بتا دوں. وش کہ میرے بس میں ہوتا میں خان صاحب کو لگانے دیتا. جن لوگوں نے تھوڑا سا تاریخ کو پڑھا ہے پاکستان میں, جس کو شوق چڑھتا ہے پاپولر لیڈر کو کہ میں اپنی مرضی کا ایک ایسا جرنل لے کے آؤں گا جس کے بعد میں جو چاہوں اس ملک میں آ کے پیوٹن سٹائل میں حکومت کروں گا, پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی, بالکل سارا فاشزم مرضی سے ہم آ کے کنٹرول کریں گے, میڈیا بھی, سیاستدان, عدالتیں ساری. 2 مثالیں دوں گا سر میں. وش کے تیسری بننے دیتے ہیں. ابھی بھی ٹائم ہے ویسے عمران خان صاحب کو لگانے دے مرضی کا. ریزن یہاں بھٹو صاحب نے یہی کچھ کیا, ان سے تو بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا جناب. اگین اپنے دور کو وہ بھی بہت بڑے پاپولر تھے, بہت بڑی چیز تھے, توپ تھے, بہت بڑے تھے. تو انہوں نے وہی بیسک بلنڈر مارا کہ مجھے لویلسٹ چاہیے, گو گیٹر چاہیے, میں کہوں اور فوراً کام ہو جائے. انہوں نے انہی کا کام تمام کیا بھٹو صاحب کا, وہ دیکھا ہم نے. پھر نواز شریف صاحب کو شوق زیادہ چڑھے ہوئے تھے جناب کہ میرا بندہ ہونا چاہیے, اور اس کے لیے تو ان کی آپ کیسے چیک نوٹ جو تھے وہ 5-6 ہوتے تھے, 1-2 بھی نہیں ہوتے تھے. آپ کو زیادہ مشرف کو لگایا انہوں نے, خفیہ ملاقاتیں کی, بہت ساری لمبی کہانی آپ سب کو پتہ کیسے کیسے لگے. اور انہی مشرف صاحب نے ان کو آلموسٹ پھانسی کے پھندے پہ پہنچا دیا تھا. 13 کیس میں عمر قید ہو کے جان چھوٹی. میری بڑی خواہش تھی, ابھی بھی ٹائم ہے ویسے ملک قوم کے ایک وسیع تر مفاد میں عمران خان صاحب جو اپنی مرضی کا بندہ لگانا چاہتے ہیں یہ لگا لیں. بھٹو صاحب سے زیادہ سیانے بھی نہیں ہے, یہ نواز شریف صاحب سے زیادہ اسکیمر بھی نہیں ہے. یہ ان کا انجام میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, اگر یہ اپنی مرضی کا لگاتے ان کا انجام بھٹو اور نواز شریف صاحب سے مطلب نہیں ہونا تھا. جو بھی پرائم منسٹر لگائے گا اپنی مرضی کے لگائے گا نا, اس کا رائٹ ہے. ایک نہیں, اگلی بات کہہ رہا ہوں, ایک ہوتا ہے اب آپ نے 7ویں نمبر سے اٹھایا تھا جو ہمیں بتایا جاتا ہے ضیاء صاحب کو 6 7ویں سے اٹھانے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس میں 6 جنرلز بڑا کمزور آدمی ہے جی, کوئی اس کا کمزور ہے. اچھا مشرف صاحب کو آپ نے اس لیے لگایا جناب کہ اردو سپیکنگ ہے, ان کی کنسٹیٹوئنسی نہیں, آپ نے کمزور سمجھ کے لگایا, آپ نے کون سا طاقتور سمجھ کے لگایا. ابھی جن کو یہ لگوانا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب لگوانا, آئی وش, میں پھر کہہ رہا ہوں نیشنل ٹی وی پہ خان صاحب کو یہ شوق پورا کرنے دیں. یہ بعض دفعہ جو ہوتے ہیں نا وہ ویسے انہوں نے اس تاریخ بھی پوری کر دینی تھی. میں آپ کو سیریس کہہ رہا ہوں, یہ مطلب 2 واقعات ہو چکے تھے, تیسری دفعہ جو ہونا تھا وہ خان صاحب کے کیس میں ہونا تھا, کیونکہ آپ پھر ان سے
آ کے ایبسلیوٹ لویلٹی ڈیمانڈ کرتے. بھٹو صاحب نے بھی یہ ایبسلیوٹ ان سے لویلٹی ڈیمانڈ کی تھی, یہ بھی یہی چاہ رہے تھے. اور جو ایبسلیوٹ یہاں پہ یہ لویلٹی جو ہے اسپیشل اسٹیبلشمنٹ میں یا فوجی جنرل جو بھی ہے کہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اپنے رینکس کا ان پہ دباؤ آ جاتا ہے. یہ تو تاریخ ہے. ویری کوئکلی پھر میں نے مظہر کو لینا ہے. میرا سوال یہ ہے کیا آپ کے خیال میں اب یہ ڈو اینڈ ڈائی کی سٹیج آ گئی ہے؟ کیا وہ کیا شعر پڑھ رہے تھے پروگرام سے پہلے, شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے, کیا یہ بات وہاں آ گئی ہے؟ کوئی نہیں ایک شہید ہوگا بنتا ہے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, یہاں پہ بہت زیادہ ریلیونٹ. کیا دونوں میں کسی کے پاس سٹیپنگ بیک کا آپشن ہے؟ اب میرا خیال اٹس ٹو لیٹ. اب جو بات جو آپ نے کہا نا تلواریں نکل آئی ہیں, میدان بھی ہے, گھوڑا بھی ہے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں تلوار بھی ہے. اب موقع یہاں پہ چلا. اور خان صاحب کو ایک چیز سر میں کہوں, یہ پالیٹکس جو ہوتی ہے یہ پیشنس کا نام ہے. زرداری صاحب 11 سال جیلوں میں بھی رہے, نواز شریف صاحب 10 سال باہر بھی رہے. آپ کو تھوڑا سا پیسے کوئی قیامت نہیں, اور اٹس ناٹ اینڈ آف دا ڈے. آپ نے تمام وہ حلقے سرکل جو آپ کے سب سے بڑے سپورٹر تھے, ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم تھا تھوڑا سا 6 مہینے میں اس کو ویسے بھی آپ کو آرمی چیف آنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا آپ پہ. کوئی 9-10 دن میں باہر رہ کے آیا ہوں امریکہ میں. میں وہ جس کو کہتے ہیں ماڈرن ایگریکلچر, جدید زراعت پہ کچھ ایک ٹور تھا. عامر صاحب کا اپنا ٹیک ہے آپ کے زراعت وہ ہو کے آیا ہوں, بڑا مزدار ہے. تب اب آپ کو میں اگلے 1-2 پروگرامز میں بتاؤں گا کس طرح ہمارے بیوروکریٹس نے تباہی پھیری ہوئی ہے ہماری. تو میری وہاں پی ٹی اے والوں سے ملاقات ہوئی, اور لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں میں شیئر کروں گا ابھی. بڑی انٹرسٹنگ باتیں, ایک بڑی خبر بھی ہے بڑی انٹرسٹنگ, وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. لیکن پہلے میں ذرا یہ سیریس